माँ की गोद बच्चे की पहली दर्सगाह है। मुस्बत सोच, बेहतरीन परवरिश इस्लामी तालीमात से मुमकिन है। मजहब से आगाही हमारी समाजी जिंदगी को बेहतर बनाती है। क्या स्कूल हमारी तवक्कुआत पर पूरा उतरते हैं? क्या इस्लामी तालीमात जदीद उलूम को सीखने का खूबसूरत इम्तिजाज है? मयारी दर्सगाह बच्चों के इस्लामी तशख़्ख़ुस को उजागर कर सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम अव्वलीन दरसगाह के साथ एजाज अहमद हाज़िर खिदमत है। हम आज अपने इस प्रोग्राम में बुनियादी तौर पर 3 सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, अपने बच्चों के लिए, अपने असासों के लिए, अपनी उम्मीद के लिए। बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से जब हम बात करते हैं तो इस्लामी नुक्ता निगाह से जो सबसे पहला सवाल हमारे पेश नज़र है कि क्या इस्लाम बच्चों की तरबियत और तालीम के हवाले से एक मुकम्मल लाहे अमल पेश करता है। दूसरा सवाल, दौरान तरबियत कुरान मजीद की अहमियत और असरात बच्चे की शख्सियत पर क्या मुनक़िद। और तीसरा सवाल जो हमने इस सिलसिले में डिस्कस करना है कि इस्लामी शख्सियत की तामीर के लिए इस्लामी अक़दार की अहमियत क्या है। नाज़रीन, पहली बात की तरफ आते हैं कि जब हम इस्लाम को देखते हैं तो ये बात आमतौर पर की जाती है, इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। और जब हम हयात की बात करते हैं तो कोई पहलू ऐसा नहीं है जिंदगी का जिसके बारे में इस्लाम हमें निफाज के लिए और उसको लेकर चलने के लिए तालीम, तरबियत और रहनुमाई फराहम न करता हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बेहतर कौन जानता है फितरत इंसानी को, उसने इंसान को तख्लीक किया है। और बच्चों के हवाले से वालिदैन को कुरान मजीद में जो तरबियत दी गई है, जब हम इस नुक्ता नज़र से देखते हैं इस किताब ला रैब को, तो सूरह लुक़मान पेश नज़र आती है, जहाँ हज़रत लुक़मान अपने बेटे को नसीहतें करते हैं, जिसमें सब्र की बात शामिल है, जिसमें सबसे पहले शिर्क से अल्लाह की ज़ात का जो इरफान है वो अपनी औलाद को देने की कोशिश की गई है। और फिर उसके बाद जो आदाब ज़िंदगी हैं, जिनमें मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया सब्र की बात है। लुक़मान हज़रत लुक़मान की ज़ुबान से जो कलिमात कहे गए, कुरान मजीद ने उन्हें अपना हिस्सा बनाया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे अपना कलाम करार दिया कि हज़रत लुक़मान कहते हैं अपने बेटे को, ला तुसाइर खद्दक लिन्नास, जब बातचीत होगी, लोगों से मेल मुलाकात होगी, तो बचपन में उसको समझाना है कि लोगों से मुंह फुलाकर, यानी तकब्बुर के साथ बात नहीं करनी है। और इज्ज़ और इनकिसारी इंसानी शख्सियत का एक जुज़्व लाजिम है। तकब्बुर किस बात का, सब कुछ तो अता किया गया है, हमारे पास हमारा है ही क्या। बच्चों को ये समझाना है, लेकिन असल में ये बात कुरान मजीद बड़ों को समझाता है ताकि वहाँ से बात कन्वे हो प्रॉपरली। एक वालिद अपने बच्चे से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है और माँ के बाद उसका जो दर्जा और मकाम है, तो वालिद ये चाहता है कि मेरा बेटा तामीर हो। हज़रत लुक़मान की जो बसीरत है वो अज़र मिन शम्स है, वो हिकायात, उनके हवाले से जो रिवायात बयान की जाती है। और कुरान मजीद ने ये तो हमें नहीं बताया कि आप पैगंबर थे, लेकिन एक दाना आदमी थे और उन्हें हिकमत अता की गई थी। तो वो अपने बेटे को लोगों को माफ़ करने की तलकीद करते हैं
اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات کرتے ہیں، اور وہ سارے آداب جو ایک اچھے انسان کو اختیار کرنے چاہیے اور جن کی بنیاد بچپن میں رکھ دی جانی چاہیے، وہ باتیں حضرت لقمان کی زبان سے ہمیں قرآن مجید سمجھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ محبت بچوں کے لیے ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی امبریلا ہے جس کے نیچے ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ نشو و نمو پاتی ہیں، ان کا جو پوٹینشیل ہے وہ سامنے آتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ حسنین میں سے کسی ایک کو آپ نے بوسہ دیا ہے۔ ایک نو مسلم صحابی حضرت اقرا تشریف فرما ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، انہوں نے حیرت سے دیکھا محبت کے اس عمل کو اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی کسی کو ایسے پیار نہیں کیا۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا ناگواری سے دیکھا اور کہا کہ اگر اللہ نے تیرے دل میں محبت یا اسی طرح سے ملتی جلتی بات ہو، کما قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تیرے دل میں محبت نہیں ہے تو اس میں پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ اور جو اس کے بعد جو جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بڑا قابل غور ہے، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا ہے اس پر رحم نہیں کیا جاتا ہے۔ محبت فاتح عالم، چھوٹے پودوں کو ہم نے دیکھا، ان کے ساتھ سہارے کے لیے آپ نے دیکھا کہ مالی جو دانشمند لوگ ہوتے ہیں وہ ذرا سہارا لگا دیتے ہیں ان کو سیدھا رکھنے کے لیے۔ بچے نرم و نازک کومل ہوتے ہیں اور والدین ان کو صراط مستقیم کی طرف لے جانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں ان کی خدمت میں اور کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ وہ جو ہم کہتے ہیں پنجابی میں ایک بڑی خوبصورت سی بات ہم نے اپنے بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں کہ ماں پر تھی پتا پر کوڑا، بہتا نہیں پر تھوڑا تھوڑا۔ یہ جو کیفیت ہے کہ بچے اپنے والدین کا عکس ہوتے ہیں، والدین نے ان کو سہارا دینا ہوتا ہے اور وہی جو ہمارے پاس علمی ورثہ ہے اس کو منتقل کرتے ہیں۔ چنانچہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہے اور میں تم میں سے سب سے بہترین ہوں۔ اور پھر قرآن مجید کی طرف ایک دفعہ پھر لوٹ کر جائیے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ جہنم کی آگ سے بچانا کیا ہے؟ یہ وہ خاص طرز تعمیر ہے بچوں کے لیے، یہ وہ ان کی تربیت ہے جس کے نتیجے میں ہم اپنے بچوں کو، والدین محبت کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو آگ سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ اور جس طرح سے ہم آگ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارا بچہ جھلس نہ جائے، جلتے ہوئے چولہے کی طرف آگ کی رنگینیاں دیکھ کر اگر چھوٹا بچہ معصوم جانے کی کوشش بھی کرے تو اس کو روک دیا جاتا ہے۔ ماں اپنے بچے کو ایک ہاتھ چپر لگا دیتی ہے، وہ رونے لگتا ہے، لیکن یہی حقیقی محبت ہے کہ بچوں کو آگ سے بچایا جائے۔ اور والدین اپنے بچوں کو اس دنیا میں ہر طرح کی آگ سے بچانے کے لیے پابند ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ مومن مردوں اور عورتوں سے کہہ دیجیے کہ اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھیں۔ کیوں؟ تاکہ نگاہیں یہ جو ہمارے ارد گرد آگ جل رہی ہوتی ہے اس سے بچ سکیں۔ سماعتوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا اور بچوں کی سماعتوں کی حفاظت کریں۔ دیکھیے ہم پسند نہیں کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو باہر سے کسی ایسی جگہ سے کھانے پینے کے لیے ان کو اجازت دے دیں جو بری جگہ ہے، جو صحت کے لیے مضر ہے۔ تو اسی لیے قرآن مجید نے بڑوں کو سمجھایا کہ اپنے بچوں کو سمجھاؤ، اپنے نوجوانوں کو سمجھاؤ، اور قرآن نے حکم دیا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ اسی طرح سے حرام چیزوں کے بارے میں قرآن مجید نے تعلیم دے دی۔ یہ پوری کی پوری ایک جو تعلیم کا نظام ہے زندگی گزارنے کے لیے اور کامیاب اور ایک مومن کی زندگی گزارنے کے لیے، اسلام نے بچوں کی حفاظت کے لیے اور ان کی تعلیم کے لیے وہ بہترین نظام دیا ہے جو ہمیں اور کہیں نظر نہیں آتا ہے۔ یہ خدا ساختہ نظام ہے۔ خود ساختہ نظاموں میں بہت ساری کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، ابھی مزید اس پر بات کرتے ہیں، لیکن پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ العزیز ملاقات ہوتی ہے۔ ناظرین، وقفے کے بعد خوش آمدید۔ بات کر رہے تھے والدین کو قرآن مجید وہ لاہ عمل دیتا ہے جس کے نتیجے میں بچوں کی بہترین تربیت ہوتی ہے
اور ایک مکمل لائے عمل دیتا ہے۔ جذبہ عبودیت انسان کی فطرت میں شامل ہے اور والدین کو حکم دیا گیا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کے لیے کہو، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو ہلکی پھلکی سزا اسے اس طرف لگانا۔ بچہ ابھی وہ شعور نہیں رکھتا ہے، اسے یہ کہنا ہے کہ وہ نماز کے لیے جائے۔ اب نماز کیا ہے؟ جذبہ عبودیت کا اظہار ہے اور تعلق الہی، محبت الہی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی ہے۔ الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ اور قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ ہمارا بڑا مسئلہ ہے یہ بے حیائیاں، یہ برائیاں، منکرات، فواحش، اور نماز وہ ٹول ہے، نماز وہ سبب ہے، نماز وہ وجہ ہے، وہ باعث ہے جس کے نتیجے میں ہمارے بچے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اور بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ جو ضمنی طور پر فوائد حاصل ہوتے ہیں زندگی گزارنے کے لیے۔ پابندی وقت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کندھے سے کندھا ملا کر صف بنانا، یہ کتنا خوبصورت ہے۔ اور پھر مساوات کا جو ایک عمل ہے، ابھی اس ایک فرد نے اسلام قبول کیا اور پہلے صف میں کھڑا ہو سکتا ہے، کوئی اسے روکے گا نہیں۔ بچے یہ دیکھتے ہیں، بچے جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، وہ آپ کے ساتھ کوئی کپڑا بچھا کے فٹافٹ نماز پڑھنے کے لیے، چھوٹے بچے ابھی انہیں پتہ نہیں ہے، نماز کے آداب کا علم نہیں ہے، لیکن وہ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اب آتے ہیں آج کے پروگرام میں دوسری بات کی طرف۔ دوران پرورش بچوں کے تربیت کے لیے قرآن مجید کی اہمیت اور اثرات، ان پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ ہمارے ہاں کلچر ہے، چھوٹے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم کے لیے ہم روانہ کرتے ہیں مساجد کی طرف، قراء کا اہتمام کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن مجید کی صورتوں کو یاد کرنا شروع کرتے ہیں، چھوٹی صورتوں سے آغاز کر لیتے ہیں۔ سورہ کوثر یاد کرتے ہیں بچے، سورہ اخلاص یاد کرتے ہیں، اور پھر جب وہ اپنی توتلی زبان میں میٹھے لہجے میں معصومیت کے ساتھ قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہمارے دل خوشی سے بھر جاتے ہیں کہ ہمارے رب کا کلام ہمارے بچوں کی سینوں کی بہار بننا شروع ہو گیا ہے۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب قرآن یاد کرتے ہیں بچے اور ان کی آنکھوں کی چمک والدین کے چہروں پر جب پڑتی ہے تو وہ خوشی اور وہ مسرت کے لمحات بچے کے لیے تا دیر مسرت کا باعث بنتے ہیں، جو والدین اپریشیٹ کرتے ہیں ان کو۔ پھر جب بچہ قرآن یاد کرنا شروع کرتا ہے تو جو حفظ کا معاملہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید یاد کرنے والے بچوں کو ہم نے دیکھا ہے، اور یہ عام طور پر اساتذہ کا مشاہدہ ہے کہ قرآن مجید یاد کرنے والے بچوں کی نہ صرف قوت حافظہ میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ جب وہ حفظ کے بعد جنرل ایجوکیشن کی طرف آتے ہیں تو عام دوسرے اپنے کلاس فیلو سے زیادہ بہتر پرفارم کرتے ہیں۔ یہ کلام پاک کی برکت ہے جس سے ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ اور قرآن مجید کے ساتھ جو تعلق ہے، قرآن جب بچے پڑھتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ان کو صاف ظاہر ہے کہ ہماری منزل یہ نہیں ہوتی اور نہ ہونی چاہیے کہ ہمارا بچہ قرآن پڑھ لے اور طوطے کی طرح اس کو پڑھتا رہے۔ قرآن مجید کا پڑھنا ثواب ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، یہ صرف ثواب کے لیے نازل نہیں ہوئی کتاب، یہ شفا کی ہے، یہ فرقان ہے، اور یہ نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اس کی کتاب بھی سراپا روشنی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کو مخلوق کے کلام پر ایسی فضیلت ہے جیسی خود اللہ رب العزت کو مخلوق پر فضیلت حاصل ہے، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن مجید کی تعلیم بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کرتی ہے۔ قرآن مجید کی تعلیم سے بچے زندگی کے اسرار و رموز ان کا انکشاف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید پڑھنے والے بچوں کو یہ احساس ہوتا ہے، یاد کرتے ہوئے بھی، ویسے پڑھتے ہوئے بھی کہیں سے ترجمہ سن لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں مساجد میں قرآن مجید کے ترجمہ تلاوت کا اہتمام ہوتا ہے، گفتگویں سنتے ہوئے میڈیا پر بہت حصہ اسلامی تعلیمات کو دیا جاتا ہے، اور مختلف پروگرامز ہوتے ہیں۔ ہمارے بچے چلیں کسی وقت گزرتے ہوئے ایسے ہی چینلز تبدیل کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی بات کان میں پڑ جاتی ہے، اور بچے کو یاد آتا ہے کہ یہ آیت تو مجھے یاد ہے، اچھا اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، اور اس طرف پھر ایک توجہ۔ تو والدین اپنے بچوں کو اگر بااعتماد بنانا چاہتے ہیں تو
تو उन्हें कुरान मजीद की तालीम उससे सरफराज करें। वालिदैन अगर ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को खुद शनासी और खुदा शनासी आ जाए और इस फन में उनको हुनर हासिल हो जाए, तो कुरान मजीद से बेहतर किताब कौन सी है। इरफान इलाही, हकीकत कुबरा कुरान मजीद फराहम करता है। द बेस्ट अवेलेबल डेटा कुरान मजीद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए। और अल्लाह को ढूंढने के लिए कुरान से हटकर अगर कोई रास्ता तलाश किया जाता है तो वो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक नहीं पहुंच सकते। ये अपना तारुफ उसने खुद दिया है और हमारे बच्चे इससे सीखते हैं। कुरान मजीद की तालीम से बच्चों में पाकीज़गी और तहारत और नज़ाफ़त और नफासत के जज्बात पैदा होते हैं। कैसे हम अपने बच्चों को कहते हैं कि भाई अपने सर पे टोपी ओढ़ लीजिए, वुज़ू कर लीजिए और इसके बाद जो है वो अदब के साथ बैठिए, इसको बुलंद जगह पर रखिए। ये वो कैफियत है जो इस किताब के साथ एक इब्तदाई ताल्लुक़ पैदा करती है। और कुरान मजीद के जो हुकूक हैं उनको जो हमारे असातिज़ा बतलाते हैं कि कुरान मजीद की तिलावत है, उसकी तफ़हीम है, उसके बाद उसका निफाज है अपनी ज़ात पर और फिर माशरे पर उसका इतलाक है। तो बच्चों को इस रास्ते पर चलाएंगे। अभी मेरे कहने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि एक 5 साल का बच्चा, एक 7, 8, 10 साल का बच्चा वो कुरान मजीद के हवाले से बड़ा आलिम और फाजिल हो जाए, नहीं। लेकिन मंजिल ये है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन लोग वो है, तुम में से बेहतर फर्द वो है जो कुरान सीखता है और उसकी तालीम देता है। अब बेहतर फर्द बनने के लिए माशरे के अंदर हम जो क्राइटेरियन हमने मुकर्रर किए हैं वो कुछ और हैं, और जो कुरान मजीद के हवाले से रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ताल्लुक़ को हमारे साथ उस्तवार करने की कोशिश कर रहे हैं अपने इस फरमान में, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। और कुरान मजीद की तालीम से मुराद मैंने पहले अर्ज कर दिया कि सिर्फ कुरान को पढ़ाना नहीं है, बल्कि कुरान मजीद की जो तफ़हीम है, इस पर जो तदब्बुर है, कुरान मजीद के जो मारिफ हैं और इसकी जो ज़िया है, आप कहीं भी जाइए, किसी तरफ भी जाइए, किसी फर्द से भी कंसल्ट कर लीजिए, बहरहाल कुरान मजीद अपने असरात रखता है। और ये एक अजीब किताब है कुरान मजीद, इसके जो असरात बच्चों पर मुरतब होते हैं। और ये फरमाइए कि जब बच्चा ये पढ़ता है कुरान मजीद में कि वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हय्य, हमने हर जिंदा चीज़ को पानी से तख्लीक किया है, तो बच्चा फिर उसको कोरिलेट करता है इसको अपने सिलेबस के साथ। बच्चा कुरान मजीद में जब हक़ाइक़ हयात पढ़ता है तो उन चीज़ों को जब वो देखता है तो उसके नतीजे में उसके अंदर एक ऐसी आप समझिए कि रोशनी पैदा होती है जो उसके लिए ज़िंदगी की राहों को आसान कर देती है। कुरान मजीद जिन बच्चों को आप पढ़ाते हैं, इसके साथ जिनका ताल्लुक़ कायम करते हैं, इसे रस्म न बनाइए, इसे महज एक अपने आप समझिए कि एक जिम्मेदारी सी है जो बच्चा कुरान पढ़ ले तो ये काफ़ी है, नहीं। कुरान मजीद वो जो हम दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा नव्विर कुलूबना बिल कुरानिल अज़ीम, ऐ अल्लाह इस बड़ी किताब के साथ, अज़मत वाली किताब के साथ हमारे दिलों को रोशन कर दे। तो ये रोशनी कहाँ से आएगी, किस तरह से आएगी? कुरान मजीद के साथ ताल्लुक़। हमारी ज़िंदगियों में तारीकियाँ हैं, जुल्मात हैं, कितने मसाइल हैं जिनमें हम घिरे हुए हैं। और कुरान मजीद इसका बहुत बड़ा मोजज़ा ये भी तो है कि हर ज़माने के हर इंसान के जहन में पैदा होने वाले हर सवाल का जवाब कुरान मजीद फराहम कर रहा है। हमारे बच्चे हमसे सवालात करते हैं, आप उनके जवाबात का बोझ खुद क्यों उठाते हैं? कुरान पढ़िए, उसकी तालीम हासिल कीजिए, उसका फहम हासिल कीजिए, फिर अपनी फिरासत पर नाज़ा हो जाइए कि आप हर तरह के सवालात के जवाबात देने के काबिल हो जाते हैं। और ये बोझ इसको अल्लाह की तरफ मुंतकिल कर दीजिए कि वो सबसे बेहतर जवाब देने वाला है। कुरान मजीद में बार बार आप देखते हैं रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जाता है, यसअलूनका, लोग आपसे सवाल करते हैं, ए हबीब इस सवाल का जवाब ये है। अल्लाह जवाब देता है अपने बंदों को उनके सवालात का, और वो बेहतर समझता है। अभी इस पर मजीद कुछ बात करते हैं, आखिरी सवाल की तरफ भी आएंगे आज के प्रोग्राम में, लेकिन अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, फिर मिलते हैं। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। हम बड़ी अहम बात कर रहे हैं अपने बच्चों के हवाले से, आप तवज्जो से सुन रहे हैं, और ये तवज्जो बच्चों की ज़िंदगियों को संवारने के लिए आप समझिए कि बुनियादी असासा है। बात हो रही थी कि बच्चों की तामीर में कुरान मजीद, छोटी छोटी कहानियाँ कुरान मजीद की अपने बच्चों को खूबसूरत अंदाज में सुनाते रहिए, उनकी शख्सियत की तामीर हो जाएगी। आइए अब हम उस आखिरी बात की तरफ बढ़ते हैं कि बच्चों की
شخصیت کی تعمیر کے لیے، ایک اسلامی شخصیت کی تعمیر کے لیے اسلامی اقدار کیوں ضروری ہے؟ ناظرین، قدر، ہم اقدار، ٹریڈیشنز، روایات، اساسہ، ہمارا کلچر انسانوں کا، ہم اپنے بچوں کو، پوری دنیا میں یہ رواج ہے، والدین اپنے بچوں کو وہ دانستہ یا غیر دانستہ طور پر بچوں کو منتقل کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے بچے ہمیں سنتے کم ہیں، ہمیں دیکھتے زیادہ ہیں، اور ہمیں فالو کرتے ہیں۔ والدین جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں بچے زیادہ توجہ اس طرف دیتے ہیں، اور کہنے پر ذرا توجہ کم رہتی ہے، چونکہ قول کی نسبت عمل زیادہ معتبر ہوتا ہے۔ باتیں تو کرنے کو ہم سارا دن باتیں کرتے ہیں، لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ کسی نے کیا کیا۔ اب تمام زندہ اقوام اپنے کلچر کی، اپنی اقدار کی، اپنی روایات کی حفاظت کرتے ہیں کہ اسی کے نتیجے میں وہ اپنے بعد میں آنے والوں کو اپنا حقیقی ورثہ منتقل کرتے ہیں۔ یہ جو ہیریٹیج ہے، کلچرل ہیریٹیج، یہ جو آئیڈیالوجی ہوتی ہے کسی قوم کی، یہی تو اس کی شناخت ہوتی ہے، اور انسان اپنی شناخت کے حوالے سے بڑا ہی کانشیس ہوتا ہے۔ تو پھر قومیں کیوں نہ اس بات کا خیال رکھیں؟ اگر آپ کا نام کوئی غلط لیتا ہے، تیوری چڑھا لیتے ہیں اور اسے یہ کہتے ہیں کہ بھائی میرا نام یہ نہیں، ہم فوراً چونک جاتے ہیں کہ یہ میرا نام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے کتنی ویرائٹی رکھی ہے، اربوں انسان ہیں دنیا میں، اور تشخص کہ کسی دو انسانوں کے فنگر پرنٹس تو آپ سے ملتے نہیں ہیں، تو یہ ویرائٹی ہے۔ تو قومیں اپنے تشخص کا، اپنی اقدار کا، روایات کا خیال رکھتی ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہمیں انسانوں کو، اور پھر بالخصوص مسلمانوں کو جو تعلیم دی ہے وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے بیٹوں کو تکریم والا بنایا ہے، اور پھر کیا فرمایا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا کیا ہے۔ یہ چیزیں ہم نے اپنے بچوں کو منتقل کر دی ہیں۔ کس طرح سے؟ ان کی شخصیت کی تعمیر میں عزت نفس کا بنیادی خیال رکھنا ہے۔ دیکھیے، بات پہ بچوں کو ہم جھڑک دیتے ہیں، بلا وجہ بعض اوقات ان کی پٹائی کر ڈالتے ہیں۔ نہیں، ذرا یہاں پر رکنا ہے اور دیکھنا ہے۔ یعنی مار نہیں، پیار، اس بات سے ہمیں اتفاق نہیں ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، مار بھی ہے اور پیار بھی ہے۔ مار کہیں خال، اور مار سے مراد یہ نہیں کہ بچے کو مار کر ادھیڑ ڈالیں گے آپ، ایسا ہلکا پھلکا سزا کا تصور موجود ہے، لیکن زیادہ جو توجہ ہے، جو زیادہ فوکس ہے، وہ پیار پر ہے، وہ محبت پر ہے۔ بچے محبت سے مانتے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو اسلامی اقدار سکھانی ہے۔ اب اسلامی اقدار بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ آپ بچوں کو بہت بڑے لیکچرز نہیں دیں گے، بلکہ جب میرا بیٹا مجھے دیکھتا ہے کہ میرا باپ پانی بیٹھ کر پیتا ہے، دائیں ہاتھ سے پکڑتا ہے اور پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے، اور بچہ جب یہ دیکھتا ہے کہ باپ بسم اللہ زور سے پڑھتا ہے تو وہ فالو کرے گا۔ آپ اسے سمجھاتے رہیے تو وہ کم عمل کرے گا، لیکن آپ اسے کر کے دکھائیے۔ وہ بچے اور بندر جو کہا جاتا ہے کہ بہت بہترین نقال ہوتے ہیں، تو بچوں کو جو علم ہم دے رہے ہوتے ہیں، عربی زبان میں آپ کی خدمت میں جملہ عرض کروں کہ العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، کہ بچپن کا علم ایسا ہوتا ہے جیسے پتھر پر آپ لکیر ڈال دیتے ہیں، صدیاں گزر جاتی۔ تو یہ جو نقوش بچوں پر ہم نے ثبت کر دے ہیں، ان کے سینوں پر، ان کے اذہان پر، ان کے قلوب پر، وہ کون سے ہیں؟ بچوں کا اٹھنا بیٹھنا۔ ہمیں یہ سکھانا ہے بچوں کو کہ ہماری قدر یہ ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ دیکھیے، یعنی وہ جو آپ کہتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ون دا ہارٹس، دلوں کو کیسے فتح کرتے ہیں، قرآن بتاتا ہے ہمیں، اور یہ ہماری قدر ہے۔ یہ اسلامی اقدار میں سے ایک بنیادی چیز ہے، ہاؤ ٹو اسپیک۔ قرآن یہ بتاتا ہے، اس سوال کا جواب دیتا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو بتانا ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ بیٹے جب لوگوں سے بات کرنی ہے محبت سے بات کرنی ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو سیدھی بات کرنی ہے، اچھی بات کرنی ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، یہ جو بات پر دعاؤں کی تعلیم ہمیں دی گئی، یہ ہماری اقدار ہیں۔ اب بچے جو ہیں وہ، اگر آپ کے سامنے آپ کا بچہ کھڑا ہو کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بائیں ہاتھ سے کوک پی رہا ہے اور آپ نے اسے کچھ نہیں کہا، اور وہ ٹی وی پر آنے والے ایڈ کو نقل کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ دیکھیے، یہ کہنے میں مجھے کوئی بات نہیں ہے کہ ہماری بہت ساری چیزیں، ہمارے بہت ساری روایات جو مغرب سے درآمد کی جا رہی ہیں اور ہم ان کو فالو کرتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے جو اقوام ذرا برتر ہوتی ہیں، مادی طور پر جو برتر ہیں،
تو ان کی اخلاق کو بھی ہم نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بائیں ہاتھ سے کوک پینے سے آپ ترقی نہیں کر سکتے ہیں. یہ تو ایک ایسی آپ سمجھیے کہ اپنے کلچر سے، اپنی روایات سے، اپنے اقدار سے دور جانے کی بات ہے. ہم نے جاپانیوں کو دیکھا ہے، ہم نے چائنیز کو دیکھا ہے، ہم نے جرمنز کو دیکھا ہے. وہ لوگ اپنی اقدار، اپنی روایات، اپنے لباس اور اپنی جو ثقافتی ان کا سمجھیے کہ جو تسلسل ہے ان چیزوں کے بارے میں بڑے کیئرفل ہوتے ہیں. دنیا کی ساری اقوام، یہ جو اقبال نے شکوہ ہم سے کیا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں یہود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں یہود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. تو ہمیں اپنے کلچر کو اپنے بچوں تک منتقل کرنا، اور کون سے کلچر کو؟ اپنی اقدار کو، اپنی روایات کو. یہ ہمارا اثاثہ ہے. جب ہم یہ اپنے بچوں تک منتقل کریں گے اور یہ اسلامی اقدار جب منتقل کریں گے تو ایک اسلامی شخصیت تعمیر ہوگی. اور جو اسلامی شخصیتیں تعمیر ہو جاتی ہیں وہ اپنے والدین کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے اجر و ثواب کا، نار جہنم سے آزادی کا، اللہ کی ناراضگی سے نجات کا باعث بنتی ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اپنے بچوں کو صحیح طور پر تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہی گزارش ہے آپ سے، اپنے بچوں سے محبت کیجئے، یہ ہماری امید ہے، لیکن محبت کے تقاضوں کو پہلے سمجھنے کی کوشش کیجئے. اسی کے ساتھ ہماری آج کی نشست کا وقت مکمل ہو رہا ہے. اجازت دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.